अस्सलाम नाजरीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, वो शाहकार फाइनली आ गया जिसका पूरी कौम को इंतज़ार था। पिछले कई हफ्तों से ये सिलसिला जारी था, बल्कि मैं कहूँगा कि सिलसिला तो बहुत अरसे से जारी था, जब से ये 2023 के अवाइल में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बना 2023 का। इसको लेकर बहुत बहसें हुई, बातें हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट का पूरा एक मामला था कि किस तरह से इस केस को टेकअप किया जाएगा। फिर काइंड ऑफ एक स्टे ऑर्डर आ गया जस्टिस बंदयाल के ज़माने में। फिर उसके बाद जब इक़्तिदार बदला सुप्रीम कोर्ट में और जस्टिस काजी फायज़ ईसा आए, तो उनके आते साथ ही फुल कोर्ट तश्कील हुई और फुल कोर्ट का इस केस को लेकर लाइव ट्रांसमिशन का ऐलान हुआ। और फिर पीटीवी ने ये तमाम नशरियात लाइव दिखाई। कौम बड़ी इससे माजूज होती रही और आज चीफ जस्टिस साहब ने फैसला सुनाते हुए ये भी फरमाया कि उनको किसी ने बताया है कि उनकी जो देखने वाले हैं या उनकी अप्रूवल रेटिंग है वो शायद वर्ल्ड कप क्रिकेट से भी ज़्यादा है। बिल्कुल लोग देख रहे थे और लोग देखना चाहते थे, और बड़ी अच्छी बात है कि आपने ये लाइव कवरेज का इंतज़ाम किया। इसका क्रेडिट आपको ज़रूर जाता है और हम देंगे। लेकिन हमारी दरख्वास्त ये है कि ये सिर्फ इस केस तक महदूद नहीं होना चाहिए। आपने देख लिया है, कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है। आज के बाद से अगर आप केसेस को लाइव नशर नहीं करेंगे तो उसमें फिर विल की कमी नजर आएगी। इनको केसेस को, तमाम केसेस को जो कोर्ट नंबर 1 की हद तक हैं उनको लाइव टेलीकास्ट करना चाहिए, और स्पेशली वो पब्लिक इंपॉर्टेंस के केसेस जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है, एक अनरिजॉल्व इशू है, वो अरशद शरीफ के मर्डर का केस है। वो केस भी सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया हुआ है, लेकिन उसकी जब से जस्टिस काजी फायज़ ईसा आए हैं, जो किसी सहाफ़ी को अगर थोड़ी सी, जो स्पेशली जो कोर्ट के सहाफ़ी थे या जिनके ये करीब समझे जाते थे, उन्हें अगर एक खराश भी आ जाती थी या उन्हें कोई थ्रैश करता था या कुछ घंटों के लिए एजेंसियां उठाती थी, तो काजी साहब उनके घर तक जाते थे बमा अहलो अयाल के। लेकिन अब जब से चीफ जस्टिस बने हैं तो एक सहाफ़ी जिसका कत्ल हुआ और जिसकी जो निशानदेही है और उंगलियां जो हैं वो रियासत की जानिब उठ रही हैं, वो केस फिक्स भी नहीं किया जा रहा। तो हमारी ये दरख्वास्त होगी कि वो केस फिक्स भी करें, बल्कि फिक्स करने के साथ साथ उसकी लाइव ट्रांसमिशन भी करें। चलते हैं आज की जजमेंट की जानिब। मैं इस जजमेंट को कहूंगा मदर ऑफ ऑल जजमेंट। ये जो सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच की 2023 की अक्टूबर की जो जजमेंट है, इसको मैं मदर ऑफ ऑल जजमेंट इसलिए कहूंगा कि इस जजमेंट ने एक दफा फिर साबित कर दिया है कि द कंपनी ऑलवेज विन, नो वन एल्स। तो ये मैं भी आपको आगे चल के बताता हूँ, क्योंकि मैं पहले मैंने आज सबके तबसरे भी सुने, सबकी बातें भी सुनी, और मैं इंतज़ार कर रहा था कि शायद कोई इस बात को बढ़ाएगा, लेकिन किसी जानिब से ऐसा खुल के तजर्बा तजिया सामने नहीं आया। मेरी इसके ऊपर एक अपनी राय है, आप सुनिए, आप इससे इत्तफाक करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो तब भी ठीक है, हम आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन चीज़ों को हालात, वाक़यात और उनकी बैकग्राउंड के साथ देखना होता है। तो मैं अपना नुक्ता नज़र इसके बारे में पेश करता हूँ। जो फैसला है वो आप सब जानते हैं, जो नहीं जानते उनको मैं मुख्तसर बता देता हूँ कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जिसने सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस और प्रोसीजर को तब्दील किया, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उसकी प्रैक्टिस थी, जिसके रूल्स सुप्रीम कोर्ट खुद बनाती थी, और लास्ट रूल्स शायद 1980 की दहाई में बने थे, और उन रूल्स को इस दफा पार्लियामान ने उन रूल्स के अंदर कुछ तब्दीली की। और अब झगड़ा ये था कि क्या सुप्रीम कोर्ट के ये जो इंटरनल रूल्स हैं, या केस कब फिक्स होना है, बेंचेस कैसे बनने हैं, जो इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का, वो आया चीफ जस्टिस ने अकेले इस्तेमाल करना है या इस नए कानून के तहत जो कमेटी बना गई थी तीन सीनियर जजेस की, उन्होंने इस्तेमाल करना है। एक हिस्सा तो इसका ये था, और इस पर जो लीगल डिबेट थी वो ये थी कि आया जो सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है अपने कवानीन खुद बनाने की, वो एक्सक्लूसिव है या वो सिर्फ उसके अंदर पार्लियामान भी कानून साजी कर सकती है। और ये भी देखना था कि ये एक आईनी हक है उनका या एक ये कानूनी अमल है। एक हिस्सा इसका ये था। दूसरा हिस्सा इसका जो था वो बड़ा इंपॉर्टेंट, और उसका उस हिस्से का एक हिस्सा जो था वो बड़ा कंट्रोवर्शियल भी था। दूसरा हिस्सा इसका ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, जिसमें कोई भी मुकदमा जो बहुत इंपॉर्टेंस का होता है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का होता है, और इंसानी हकूक उसमें वो मुलव्वस होते हैं, या जिससे उनका ताल्लुक होता है, वो सीधा इशू सुप्रीम कोर्ट में भी आ सकता है। यानी कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट बन जाती है। इसको आईनी जुबान में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहा जाता है। तो वो वाले मामला जो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट आते हैं, उसके लिए आर्टिकल 184 के तहत जो आते हैं, जो हाई कोर्ट में जाते हैं,
وہ جو سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ آتے ہیں یا وہ اس کی اوریجنل جورسڈکشن میں آتے ہیں یا کچھ سو موٹو کے اختیار میں جہاں سپریم کورٹ خود از خود نوٹس لے کے کیسز کو اپنے پاس لگاتی ہے. ان کیسز کے اندر اپیل نہیں تھی، ان کیسز کے اندر ریویو تھا، کیونکہ اگر ایک معاملہ خود ہی سپریم کورٹ اٹھا لے گی تو اس کا اپیلیٹ فورم کوئی نہیں ہے. جس طرح ہائی کورٹ میں ہوتا ہے کہ ایک جج کا، سنگل جج کا بینچ کا جو فیصلہ ہے وہ انٹرا کورٹ اپیل میں بھی جاتا ہے اور اس کے اوپر پھر سپریم کورٹ بیٹھی ہوئی ہے. یہاں پہ یہ معاملہ نہیں تھا اور یہ ایک بہت بڑا ایک لیگل ڈیبیٹ بھی تھی، اس کے اوپر بحث تھی، دونوں اس کے اوپر رائے تھی کہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو ریویو ہے، ریویو کا جو کانٹیکسٹ ہے اور اس کا جو رد عمل ہے وہ تھوڑا سا محدود ہوتا ہے. اس لیے یہ انصاف کے اصولوں کے خلاف سمجھا جاتا تھا. کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ یہ جو سپریم کورٹ فیصلے کرتی ہے، اور اس میں بہت سارے ایسے فیصلے بھی ہیں، میں اس بات سے اگری کرتا ہوں، جہاں پہ سو موٹو کے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے یا ڈائریکٹ سپریم کورٹ کو جاتے ہوئے غلط فیصلے بھی ہوئے اور پھر ان غلط فیصلوں کی تصحیح نہیں ہو سکی. اب ان تین ایشوز کے اوپر یہ ساری بحث تھی. سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا وہ سرپرائزنگلی اس لیے تھا کہ بہت جلد آ گیا. جو اونلی سرپرائزنگ تھنگ واز کہ وہ فیصلہ فوری طور پر آ گیا. لوگ یہ سمجھ رہے تھے، کچھ لوگ دیکھیں رائے تو تھی کہ فیصلہ کیا آئے گا، کافی لوگوں کو پتا تھا، لیکن اتنی جلد آئے گا یہ ایک سرپرائز تھا. خیر وہ سرپرائز اس طرح سے سامنے آیا صرف اس کی ٹائمنگ کے حساب سے. فیصلے میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. 10-5 نے جو ہے 15، یہ فل بینچ تھا، اس وقت ٹوٹل تعداد 15 ہے، اس میں سے 10 ججز نے یہ جو قانون ہے اس کو آئین کے مطابق قرار دیا ہے 2 ایکسیپشنز کے ساتھ. تو باقی جو ہے 10 میں سے جو 15 میں سے جو 10 ججز ہیں، یعنی کہ میجورٹی ڈیسیژن ہے کہ اس قانون کو الاؤ کیا جاتا ہے اور یہ قانون جو ہے یہ ایز پر کانسٹیٹیوشن ہے. تو اس لیے جو پٹیشن جتنی اس کو چیلنج کر رہی تھی ان کو ڈسمس کر دیا گیا ہے. دوسرا جو اس کے اندر ہے نمبر وہ ہے 9(6) کا. اس میں 9 ججز نے یہ کہا ہے کہ جو رائٹ ٹو اپیل کے سیکشنز ہیں اس میں جو پرسپیکٹو، یعنی کہ آنے والے کیسز میں آج کے بعد سے جو بھی کوئی بھی سپریم کورٹ اپنی اوریجنل جورسڈکشن میں فیصلہ کرے گی اس کی اپیل جو ہے وہ ہو سکے گی ایز پر دس نیو لا. اس کو 9 ججز نے اپروو کیا کہ یہ بالکل درست بات ہے اور یہ آئین کے متصادم نہیں ہے، جبکہ 6 ججز نے اس سے اختلاف کیا، لیکن وہ مائنورٹی ججمنٹ ہے. جو 5 سے 6 نمبر ہوا اس میں ایک جو اضافی نمبر تھا وہ جسٹس یحییٰ آفریدی کا تھا، جنہوں نے دوسرے 5 ججز کے ساتھ جنہوں نے یکسر ہی اس پورے قانون کو ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے اس حد تک اس کے ساتھ شمولیت اختیار کی، لیکن وہ ایک پھر بھی مائنورٹی ججمنٹ کا حصہ رہے. جسٹس یحییٰ آفریدی بڑے اصول پسند اور اس جج کے طور پر سمجھے جاتے ہیں who speaks his mind، چاہے وہ جو بھی سوچتے ہیں he speaks his mind. تو خیر جو رائٹ ٹو اپیل ہے یعنی کہ اب ایگزسٹ کرتا ہے کہ آج کے بعد جو بھی اوریجنل جورسڈکشن میں معاملہ آئے گا اس کے اوپر اپیل ہو سکے گی. تیسرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، جو موسٹ کنٹروورشل تھا اور جو موسٹ پولیٹیکل تھا، وہ تھا رائٹ ٹو اپیل ریٹروسپیکٹولی. ریٹروسپیکٹو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس قانون نے جس کے اوپر یہ کرٹیسزم بھی تھا کہ یہ کام محض نواز شریف اور جہانگیر ترین وغیرہ کو بینیفٹ دینے کے لیے کیا گیا ہے، وہ اس قانون کے اندر شک یہ تھی کہ آج تک اوریجنل جورسڈکشن میں جو بھی کیسز آئے ہیں اور اس میں جو بھی فیصلے ہوئے ہیں ان سب کو رائٹ آف اپیل دیا جاتا ہے، چاہے وہ ماضی میں کوئی بھی ہو. اس کے اوپر جو ہے وہ اختلاف یہ تھا اور لوگوں کی رائے یہ تھی کہ یہ جو تھا یہ سارے کا سارا نواز شریف کو واپس دوبارہ وزیر اعظم بنانے کے لیے تھا، کیونکہ پاناما ججمنٹ جو تھی، وہ پاناما کا بینچ تھا 5 رکنی، اس نے نواز شریف صاحب کو تا عمر نااہل کر دیا تھا. اور وہی اس پورے کیس کے پیچھے جو تھا نا وہ اصل مدعا یہ تھا، جو اسپیشلی اس وقت کی اتحادی جماعت یا جو حکمران جماعت PMLN اور اتحادی جماعت PDM، ان سب کا یہ مطمع نظر تھا اور جس کی وجہ سے یہ قانون بنایا گیا تھا. وہاں پہ جو ایک جج میں سمجھتا ہوں ان کی وجہ سے وہ معاملہ الٹ ہو گیا. چیف جسٹس جو تھے وہ مائنورٹی میں آ گئے، قاضی فیضی صاحب، اور 8-7 سے یہ جو ریٹروسپیکٹیوٹی کا پرنسپل ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا، کہ یعنی کہ جو رائٹ ٹو اپیل ہے وہ ماضی کے کیسز میں نہیں ہوگا. دیرفور جو نواز شریف کو ریلیف پارلیمان نے دینے کی کوشش کی تھی اس کو سپریم کورٹ کی میجورٹی نے ریجیکٹ کر دیا. 8 لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا، 7 نے اس کے حق میں فیصلہ دیا. اب یہ ہے جی فیصلہ. اب اس کے اوپر آ جاتے ہیں اس فیصلے نے کیا ایسی نئی بات کی ہے. سب سے پہلا سوال ہے کہ از دیر اینی تھنگ نیو ان دس ججمنٹ؟ میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کوئی ایسی نئی بات ہے. اس فیصلے نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جس طرح سے پورٹرے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک بیانیہ جو جس کے
جو بنانے والے ہیں اس نیریٹو کو، اس وقت جو کہا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے انسٹرکشنز کے ساتھ وہ پھیلایا جائے، اس کے پیچھے جو ہے وہ سابق وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ صاحب ہیں، ان کی جانب سے یہ، ان کے دفتر کی جانب سے یہ ایک بیانیہ بنایا گیا، پوائنٹرز دیے گئے اپنے سپوکس پرسنز کو پی ایم ایل این کے کہ ان کو نشر کیا جائے، اور بہت سارے صحافی بھی وہی جو چیزیں ریپیٹ کرتے نظر آئے، اور وہ بیانیہ یہ تھا کہ یہ جی پارلیمانی سوورینٹی جو ہے یہ اس کی جیت ہے، پارلیمنٹ از سوورن، یہ ہو گیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوا ہے۔ اس 4 صفاتی فیصلے کے اندر جہاں پر زیادہ تر نام لکھے ہوئے ہیں اس میں تھوڑی سی بات تحریر ہے، اس تحریر میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ لا اس لیے اس کو پاس کیا جاتا ہے یا اس کو پٹیشن اس کے خلاف ڈسمس کی جاتی ہیں کیونکہ یہ ایز پر کانسٹیٹیوشن ہے، وچ مینس پاکستان میں جو ہمارے آئین کے پریمبل میں بھی لکھا ہوا ہے کہ پارلیمان سپریم ہے انڈر دس کانسٹیٹیوشن، یعنی کہ اس کانسٹیٹیوشن کے باہر پارلیمان کے جانے کا کوئی آپشن نہیں ہے، اگر وہ جائے گی تو اس کو کانسٹیٹیوشن کو چینج کرنا پڑے گا جس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے۔ سو دیئر فور دیر از نتھنگ نیو ان دس ججمنٹ، جو قانونی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ کوئی اس میں ایسی نئی چیز نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں اور یہ جو بھی اس کیس میں ہوا ہے یہ اسٹیبلشڈ لیگل پرنسپلز ہیں۔ اچھا جی، اب اس فیصلے کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اور جو میں اس کو مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں وہ ہے ہمارے گراؤنڈ ریالٹیز، یعنی کہ ہمارے جو زمینی حقائق ہیں ان کے تناظر میں اس فیصلے کو دیکھتا ہوں۔ میری نظر میں اس فیصلے کے قانونی پہلو بہت کم ہیں۔ یہ جو فیصلہ ایک ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی اور اس کے اندر ایسے کوئی چیزیں باتیں اس کے اندر کی جائیں گی اور ایسے کوئی پرنسپلز لے ڈاؤن کیے جائیں گے جن کی کوئی قانونی اہمیت ہوگی تو وہ آلریڈی ایگزسٹنگ پرنسپلز کو ری انفورس ہی کر رہے ہوں گے، تو اس کو ہم اس تناظر میں دیکھیں گے۔ ابھی جو شارٹ آرڈر آیا ہے، اس شارٹ آرڈر کو میں مدر آف آل ججمنٹس اس لیے کہتا ہوں کہ اس میں بیسیکلی قانونی پہلو بہت کم ہے، اس کے اندر سیاسی اور واقعاتی جو عنصر ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس ایک فیصلے سے جو کہ اتنا امپورٹنس جس کو دی گئی، جس کے لیے پورا سپریم کورٹ کا ماحول سجایا گیا، پی ٹی وی سے لائیو نشرات ہوئی، ہماری جو ویورشپ تھی ورلڈ کپ کی وہ کم ہوئی میں سمجھتا ہوں، کیونکہ ٹائم بڑا کلیش کرتا تھا، تو وہ سب چیزیں جو تھی اس کا جو اصل جو امپیکٹ ہے وہ سیاسی ہے۔ اچھا جی، سیاسی امپیکٹ کیا ہے، اس کو میں 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ جو اچیو کیا گیا ہے، اور پھر آپ جب دیکھیں گے کہ اچیو کیا گیا ہے تو آپ کو بینیفیشری نظر آ جائے گا۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے یہ ہے کہ اس فیصلے سے یہ اچیو ہوا ہے کہ وہ جو ایک بات ہے کہ سرکار کی جانب سے ایک چیز تو بڑی واضح طور پر کنویڈ ہے کہ نواز شریف بھی قبول نہیں ہے، نواز شریف نامنظور ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کو ایز وزیر اعظم منظور نہیں ہے۔ نواز شریف کی ضرورت اس وقت سرکار کو، اسٹیبلشمنٹ کو، کمپنی بہادر کو اس حد تک ہے کہ عمران خان سے پولیٹیکل سپیس ری گین کرنی ہے، اور اس کے لیے ابھی تک لانچ کیے گئے تمام چیزیں فیل ہو گئی ہیں، اس لیے نواز شریف کو وہ ایک گراؤنڈ اویلیبل کر کے اس کو دیا جا رہا ہے کہ وہ آ کے وہ پولیٹیکل سپیس وہ گین کرے۔ لیکن نواز شریف کو انہوں نے جسے کہتے ہیں نا ایک زرد لگا کے اس کو میدان میں اتارا ہے، زخمی گھوڑا ہے جس کو وہ دوڑ تو سکتا ہے لیکن وہ ریس میں اول نہیں آ سکتا۔ یہ قدغن اس کے اوپر رہے گی کیونکہ ریاست کی جانب سے ہے کہ وہ میدان میں وزیر اعظم نہیں بن سکتا، اور وہ چیف ہوتا ہے تھرو دس ججمنٹ۔ ابھی 8/7 نے یہ قانون تو کر دیا فارغ، اب جو لالی پاپ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے نواز شریف صاحب کو اندر خانے، وہ یہ ہے کہ وہ ایک پارلیمان نے ایک اور بھی قانون پاس کیا ہے جس میں نااہلی جو ہے وہ تعمر سے ختم کر کے 5 سال ہو گئی ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر بھی ایک اتنا بڑا لکونہ ہے کہ وہ اگر نواز شریف کو بالفرض واقعاتی طور پر الیکشن لڑنے کی اجازت بھی مل جائے الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ کی جانب سے، تو ایک تلوار ان کے اوپر لٹکتی رہے گی ٹل دا فائنل ڈیسیژن ان دا سپریم کورٹ، تو وہ ایک جو ہے کہ وہ چیک میٹ رہیں گے۔ پہلی تو بات ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوگا اس ججمنٹ کے بعد، لیکن اگر میدان میں اتارا بھی گیا تو پھر بھی بہت زیادہ رکاوٹیں ہیں، اور وہ چیک میٹ جو ریاست کا ہے وہ اوپر رہے گا نواز شریف کا۔ ہم اس پہ دوبارہ آئیں گے کہ یہ نواز شریف کو کیوں قبول نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا جو اس ججمنٹ کا جو پہلو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ یہ جب قانون بنایا گیا اور قانون بنانے کے بعد ابھی بھی یہ جو چیز فیصلے کی صورت میں بھی سامنے آئی وہ ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ جو ہیں وہ اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے اور اپنے بیہیویئر کی وجہ سے
اسٹیبلشمنٹ اور اپنی سرکار کو کچھ خاص قابل قبول نہیں ہے. جو سرکار ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ انہیں ناقابل اعتبار کو، اب میں سمجھتا ہوں صحیح ایکسپریشن نہیں ہوگا اس کے لیے، انگریزی کا ایک ہے کہ انپریڈکٹیبل. وہ ان کی چونکہ پرسنالٹی ایک انپریڈکٹیبل ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت کیا وہ کچھ کر دیں اور جذبات میں یا غصے میں آگے کہیں وہ کہتے ہیں نا توپیں لے کے ادھر پنڈی کی طرف نہ دوڑ لگا دیں. تو اس وجہ سے یہ بہت زیادہ ڈسکمفرٹ تھی کہ اگر جب قاضی فیضی صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنتے ہیں تو ان کو کھلم کھلا نہیں چھوڑا جا سکتا، لہٰذا ان کے ساتھ 2 لوگ اور بٹھا دیے گئے ہیں. اب قاضی صاحب کا شاید امپریشن یہ ہوگا یا عوام کا کچھ کا پریشر امپریشن یہ ہے کہ 3 میں سے 2 ایک طرف ہیں، یعنی کہ قاضی صاحب اور ایک اور جج صاحب وداؤٹ ٹیکنگ اینی نیمز ان کے ساتھ ہیں. جو لوگ جانتے ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ قاضی صاحب اکیلے ہی ہیں. یہ جو ان کو غلط فہمی ہے کہ وہ کوئی دوسرے والا ان کے ساتھ ہے، یہ ایسے نہیں ہے. یہ ضرور صرف بات کرنے کی حد تک، جس طرح سے زرداری صاحب کہتے ہیں کہ صدر بن کر انہوں نے 18ویں ترمیم میں اپنے صدارت کے تمام اختیارات جو تھے وہ نیچے پارلیمان کو دے دیے اور وزیر اعظم کو دے دیے. تو جو قاضی فائز صاحب ہیں اب وہ محض یہی کہنے کے قابل ہوں گے. ان کو یہ انٹرسٹ اس لیے سرو کرتا ہے کہ جو توقعات لوگوں نے لگائی ہوئی تھی قاضی صاحب کی، جو انقلابی باتیں سن سن کر، ان توقعات کو تو اب آپ کر لیں ڈبے میں بند، کیونکہ قاضی صاحب کا ایکسکیوز اب آنے والے دنوں میں یہی ہوگا کہ جی میں تو اکیلا نہیں ہوں، ہم 3 لوگ مل کے کرتے ہیں، میں نے تو اپنے تمام اختیارات جو ہیں پوری سپریم کورٹ میں بانٹ دیے ہیں. تو لہٰذا اب جو بھی اچھا برا ہے جو بھی ہے یہ آپ کے سامنے ہے اور اس میں ہم سب شامل ہیں، یہ کوئی اکیلا میرے کا فیلئر نہیں ہے، بس میں بڑا جمہوری آدمی ہوں، میں نے اپنا اختیار نیچے بانٹ دیا ہے. تو اس طرح سے قاضی صاحب ایک طرف سے اپنا وہ سیلف سرونگ انٹرسٹ بھی ہو گیا ان کا، اور دوسری طرف سے کمپنی کی طرف سے وہ ان کو چیک میٹ یعنی کہ نظر رکھنے کا بھی ایک سلسلہ ہو گیا ہے. اب دیکھیں جی یہ جو سچویشن ہے اس آرڈر کو دیکھنے کی اس نظر سے، اس میں صاف نظر آتا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے. اور وہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ ظاہری بات ہے، اس کھیل کے تو جو موجد ہیں یا کھیل کو کھیلنے والے ہیں یا اس سے جو بینیفٹ لینے والے ہیں وہ تو کمپنیز بہادر سرکار ہی ہے. لیکن اس کھیل کے جو کردار ہیں، جو اس کھیل کو کھیلنے میں بہت زیادہ معاونت فراہم کر رہے ہیں، ان کے نام میں نے کچھ لکھے ہیں. وہ ناموں میں سب سے پہلا نام تو میاں صاحب کے اپنے چھوٹے بھائی کا آتا ہے، شہباز شریف کا، جو کہ اس پورے کھیل کا سب سے بڑا بینیفیشری ہے، کیونکہ بھائی کے ہوتے ہوئے تو زندگی بھر اس نے وزیر اعظم نہیں بننا تھا، اب وہ ایک دفعہ نہیں بلکہ دوسری دفعہ بننے جا رہا ہے شاید. دوسرے اس کے جو کاری کرتا ہیں وہ اعظم نذیر طارڑ صاحب ہیں، ملک احمد خان صاحب ہیں، خواجہ آصف ہیں اور رانا ثناء اللہ ہیں. یہ تمام وہ لیڈر ہیں نون لیگ کے اندر جنہوں نے باجوہ رجیم کے ساتھ جو ڈیل ہوئی 2001 میں عمران خان کی ریاست کو گرانے کا اور اس کے بعد ایک نئی حکومت بنانے کا اور وہ سارا پی ڈی ایم اور یہ سارا جو ڈرامہ تھا، یہ وہ کردار ہیں جو شروع دن سے اس ٹیم کا حصہ تھے. یہ آپ سمجھیے کہ یہ باجوہ ڈیل کے مین کردار تھے، اور ان مین کرداروں نے جو عمران خان کے ساتھ کرنا تھا، جو پی ٹی آئی کے ساتھ کرنا تھا، وہ تو ایک طرف کر دیجیے. اس وقت جو کھیل کا ایک دوسرا حصہ ہے جس میں نواز شریف کی کنٹینمنٹ ہے، یعنی کہ نواز شریف کو بھی کنٹین رکھنا ہے. یہ وہ وائلڈ ہارس ہے ایک طرح سے کہہ لیجیے نون لیگ والوں کی نظر میں بھی، اور اسپیشلی شہباز شریف کی نظر میں، جو ہمیشہ وجہ بنا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی لڑائی کی. ورنہ اقتدار میں سے شریفوں کا نکلنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. یہ تو بڑا پنجاب کا فیکٹر بھی ہے، پنجابی بھی ہیں، لاہور میں رہتے ہیں، تابے دار بھی ہیں، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، اور اچانک میاں صاحب، بڑے میاں صاحب کو کوئی پتہ نہیں ایسی کوئی رگ پڑکتی ہے اور وہ فوج سے جھگڑا ہو جاتا ہے. تو جس وجہ سے جو شہباز شریف اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے نون لیگ کی، جن 4-5 لوگوں کا میں نے نام لیا ہے، انہوں نے وہی جو جٹ برادری نے مل کے ایک کشمیری منڈوں کو ساتھ لگا کے انہوں نے ایک جو کھیل رچایا ہے، اس کے اندر بیچارہ جو ہے مارا جو ہے وہ نواز شریف جا رہا ہے. مسئلہ یہ کہ نواز شریف کوئی بچہ بھی نہیں ہے. نواز شریف کو بھی ظاہری بات ہے اس نے وہی کام کرنے ہیں جو پاسبلٹیز ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف آیا اس پورے کھیل کو دیکھ پا رہے ہیں، سمجھ پاتے ہیں، اور اس میں سے منور کر کے اپنے ہی لوگوں کو چیک میٹ کر کے اصل میں جو چاہتے ہیں. اب اس پہ آ جائیے کہ نواز شریف اصل میں کیا چاہتے ہیں. نواز شریف اصل میں چاہتے ہیں کہ اپنی فل ٹائم ریٹائرمنٹ سے پہلے، یا جو بھی، زندگی تو ساری عمر بھر کے لیے نہیں ہے، اللہ ان کو بھی لمبی زندگی دے، لیکن وہ اپنے جہاں سے جانے سے پہلے یا فل ٹائم پالیٹکس میں سے جانے سے پہلے
اپنا جو جانشین ہے وہ مریم نواز کو مقرر کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ایک دفعہ اسٹیبلش کر کے جانا چاہتے ہیں، اور جس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے ان کے اپنے چھوٹے بھائی ہیں۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے وہ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ جو سارا کھیل ہے یہ اس وقت جو کھیلا جا رہا ہے یہ کو پچھلی 3-4 دہائیوں پہ مشتمل ہے، اور ان 3-4 دہائیوں میں سے جو پچھلی خاص کر میں سمجھتا ہوں 15 سے 20 سال کا عرصہ ہے، جس میں سے پچھلے 6-7 سال بڑے امپورٹنٹ ہیں جو باجوہ ڈاکٹرائن یا باجوہ رجیم کے ہیں۔ اس کے اندر اگر آپ ریاست کے اوپر نظر ڈالیں تو ریاست آپ کو ایسے لگتی ہے جیسے ریاست تو ماں جیسی۔ اب یہ جو ریاست ماں جیسی ہے، اور آپ کو پتہ ہے جو ماں ہے وہ کمپنی بہادر اور کمپنی سرکار ہے، اور اصل ریاست تو یہی ہے، سرکار یہی ہے، باقی سب تو مہمان اداکار ہیں۔ لیکن اس جو مہمان اداکاروں کو ایک طرف کر دیجئے، اور اس ریاست جو ماں ہے اس کے نا کوئی 2-3 بھائی ہیں۔ اب وہ جو 2-3 بھائی ہیں اس میں سے بڑا بھائی جو ہے، یعنی کہ جو اس ریاست کا ماں کا ہمارے ملک کا جو سب سے بڑا بھائی ہے وہ ہے جی، تو ہوگی کمپنی سرکار۔ تو اب اگر وہ ہم اس کے بچے ہیں تو وہ کمپنی والے ہو گئے ہمارے ماموں۔ اب یہ جو ماموں ہیں، ان ماموں کے 2 چھوٹے چھوٹے بھی سمجھیں کہ چھوٹے بھائی نما ہیں، ان کو وہ پرماننٹ نہیں ہے کیونکہ وہ بھی 20-25 سال بعد بدل جاتے ہیں۔ لیکن ان کے جو 2 چھوٹے ماموں ہیں نا ہمارے، وہ ان میں سے ایک ہے جی بہت امپورٹنٹ جوڈیشری، جس نے ہمیشہ کردار ادا کیا مختلف ادوار میں، جو بھی ان کی ڈیوٹی لگی۔ یہ ایک نان پارٹیزن بات کر رہا ہوں، اس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، سب ایم کیو ایم سب ڈسے گئے ہیں، سب نے اپنا اپنا رول بھی ادا کیا ہے۔ لیکن اس ریاست کے جو ماموں ہیں، اور ماموں کے جو چھوٹے 2 ماموں ہیں، اس میں سے ایک ہے جوڈیشری۔ یہ جو بڑے بھائی ہے نا، بڑے ماموں کا بہت قریبی گٹھ جوڑ ہے ان 2 چھوٹے ماموں کے ساتھ، ایک ہے جوڈیشری، اور ایک جو دوسرا ماموں ہے جس ماموں کی پیدائش تو نواز شریف کے ہاں ہوئی، احتساب بیورو، لیکن اس کی جو پرورش ہوئی وہ نیب کی صورت میں بڑے ماموں کے ہاں ہوئی، اور پھر بڑے ماموں نے ان کی پرورش کرتے کرتے آج جو ہے وہ اس کو اس حد تک لے آئے ہیں کہ بڑے ماموں نے جو بھی کرنا ہوتا ہے ریاست کے ساتھ، جس طرح سے بھی کروٹ لینی ہوتی ہے، اس کروٹ میں جو سہولت کاری ہے وہ یہ 2 چھوٹے ماموں کرتے ہیں۔ ایک ہے جوڈیشری اور دوسری ہے نیب۔ اب ان دونوں کی گٹھ چھوڑ کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہماری جو بڑے ماموں ہیں یا ریاست ہے وہ کروٹ لیتی ہے۔ اب ماحول ہو گیا ہے تیار، نواز شریف چیک میٹ ہیں، ملک واپس آ رہے ہیں لیکن وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ عمران خان موسٹ پاپولر لیڈر ہیں، ان کی جماعت سب سے آگے ہے، جب بھی الیکشن ہوں گے بہت زیادہ مارجن کے ساتھ آگے ہوں گے، لیکن نہ الیکشن لڑنے دیے جائیں گے، اور اس وقت وہ جیل میں ہے کیونکہ وہ بھی بڑے ماموں کو نامنظور ہے۔ اور بڑے ماموں نے ان 2 لوگوں کو، ان 2 سیاسی لیڈروں کو 2 چھوٹے ماموں کے ساتھ مل کے باہر رکھنا، یعنی کہ جوڈیشری اور نیب۔ تو یہ ہماری اس ریاست کی حقیقت ہے، یہ ہمارے سپریم کورٹ کے ججمنٹ کی حقیقت ہے، یہ اس آرڈر کی حقیقت ہے، نہ ہی یہ پارلیمان کی جیت ہے، نہ ہی یہ آئین کی جیت ہے، نہ یہ کچھ اور ہے۔ میری نظر میں یہ ججمنٹ بھی فیسیلیٹیٹ کرے گی ایک دفعہ سے پھر بڑے ماموں اور چھوٹے ماموں کو۔ تو اب اس ماموں کے دیش سے ہم اور آپ کو سے کیا کہہ سکتے ہیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ اور خدا حافظ۔